बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, मैं इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप सियासतदान हैं। अफराज खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का LF14 से है, धीरकोट बाग आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है। जनाब, आप सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का LF14 उम्मीदवार बराए कानून साज असम्बली हैं। तो आज हम आपसे सियासत के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने हमें कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। अफराज साहब, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम अपना जो आबाई अपनी यूनियन कौंसिल है चमन कोट, हिल चमन कोट, वहाँ से जो है वो मैंने प्राइमरी मैंने आबाई गांव जो हिल से किया, फिर मिडिल मैंने और हाई जो है मैट्रिक जो मैंने हाई स्कूल चमन कोट से की। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, रावलपिंडी में मैं पढ़ता रहा। तो वहाँ पे चूँकि तालीमी जो निज़ाम है वो थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पे ट्रैवल करना उस टाइम मुश्किल था हल्के में, तो यहाँ पे बेहतर था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आया। अच्छा, सियासत की बात करें तो सियासत में आने का शौक़ आपको था या आपका फैमिली बैकग्राउंड सियासत से है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड सियासत में नहीं है बिल्कुल भी। मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें मैंने PSF से जो है ना वो स्टार्ट लिया सियासत में अमली तौर पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने की क्या ख़ास वजह थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने की ख़ास वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मुल्क के लिए जो कारनामे हैं, जो जमहूरियत की शक्ल में और बाकी मुल्क की जो खिदमात थी, जो लीडरशिप थी, उन चीज़ों को देख के मैं शुरू से ही मैं किसी और जमात में मैंने नहीं गया, नहीं ज्वाइन किया। मैं यानी कि स्टार्ट जो मैंने लिया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ली है। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो हमारी तंजीम है, मैं उससे मैंने स्टार्ट लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं इस मुल्क के लिए नागज़िर समझता हूँ। वो इसलिए कि आप देखें कि जो अवाम की जो एक आम आदमी की जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। यहाँ पे दीगर जो जमातें हैं या फिर जो जहाँ पे ज़्यादा अरसा एक डिक्टेटरशिप रही, उसने मुल्क को यानी कि नुकसान पहुँचाया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में नहीं होगी तो मुल्क ये तरक्की नहीं कर सकता किसी सूरत में। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दौर में, चूँकि यहाँ पे बड़े तजर्बात हुए, दीगर जमातें आईं, सब जो है वो नाकाम हुए। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज भी जो खिदमात हैं, जो कारनामे हैं, अगर वो इस मुल्क से निकाल दिए जाएं तो पीछे आपको एक आप यूँ समझें कि बिल्कुल टूटा फूटा मुल्क, या जिस तरह दीगर दुनिया में बहुत कमज़ोर मुल्क हैं वो मुल्क आपको नज़र आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर मौका मिलता रहे, या फिर आवाम जो है वो अभी ये समझ चुकी है कि यही एक जमात है जो हमारे हकूक़ की तर्जमानी करती है। और मैं समझता हूँ कि लोग इस कौम की नस्लों का जो मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ा है। तो ये समझता हूँ कि ये इसका यहाँ पे रहना नागज़ीर है। अगर माजी की बात करें तो माजी में पीपल्स पार्टी कैसी रही है, इस बारे में थोड़ा पॉइंट आउट कीजिएगा। माजी में देखें, पीपल्स पार्टी को जब भी इक़्तिदार मिला मुश्किल हालात रहे। आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके देख लें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की, एक मुस्लिम उम्मा में एक भरपूर लीडरशिप का रोल प्ले किया, इस मुल्क में जमहूरियत को बहाल किया। और पहला मुतफ़िक़ा आप जो समझें, इससे पहले तो बराए-नाम था प्राइम मिनिस्टर, वो मुंतखब हुए, लेकिन उनको ज़्यादा देर नहीं चलने दिया। लेकिन जितनी देर वो रहे, उनके जो कारनामे हैं वो आप पूरे पाकिस्तान के सामने हैं।
اور اس کے بعد محترمہ جب رہیں تو اس ٹائم بھی ان کے لیے خاصی مشکلات رہیں. پھر جو ہے وہ محترمہ کو یعنی کہ اس پاکستان یعنی جو ایجنسیز تھیں جو بیرونی دنیا کی یا پاکستان کی یعنی کہ کتنے خطرات تھے. آپ دیکھیں کہ ان کی اس ملک سے محبت دیکھیں کہ ایک محترمہ کو تھریٹس تھیں کہ آپ پاکستان نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں رکی. ان کو دل میں یہ تھا، پاکستان سے محبت تھی، اس کو عوام کے لیے محبت تھی. ایک ڈکٹیٹر کا اس کو جا کے اس کو بھیجنا تھا، یعنی اس ملک میں جمہوریت کو مزید مضبوط کرنا تھا. وہ آئیں کراچی میں ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹیں. پھر وہ جو ہے راولپنڈی میں آئیں اور حالانکہ ان کو پتہ تھا ساری چیز کا، اور یہاں پہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا اس یعنی عوام کی خاطر، اس قوم کی خاطر. تو اس سے بڑی جو پاکستان میں آپ دیکھیں پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی جو ہے وہ آپ کو مثال نہیں ملے گی جہاں پہ اس طرح سابق پرائم منسٹر انہوں نے جو ہے نا وہ اس ملک کے لیے قربانیاں دیں. ٹھیک. بلاول بھٹو کی قیادت کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بلاول بھٹو چیئرمین جو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر موسٹ سینئر پولیٹیشین بھی ہیں، موازنہ کریں آپ چیئرمین بلاول بھٹو سے تو آپ یعنی کہ عام طور پہ بھی جو ان کی جو قیادت ہے اس کو آپ جتنی ان کی ایج ہے اس سے لوگ اس کو ڈبل وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ فاطمیہ ان کی 33 ایئرز ایج ہے تو لوگ یعنی کہ ان کا جو قیادت کا طریقہ کار ہے، جو ان کا نظریہ ہے جو پاکستان پارٹی کا، وہ اس کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے لوگ یعنی کہ بلاول بھٹو پاکستان کی بہترین وہ نمائندگی کریں گے فیوچر میں انشاءاللہ، اور آنے والے الیکشن میں پرائم منسٹر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ ملک مزید جو ہے وہ آگے جائے گا. ابھی آپ دیکھ لیں کتنا بحران میں ہے یہ ملک، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کو وہ جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں آنے والے دور میں انشاءاللہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے ملک میں. ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے بات کریں تو ان کو کیسا لیڈر آپ دیکھتے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو یہ صرف پاکستان کے لیڈر نہیں بلکہ وہ پوری دنیا میں ایک بہترین لیڈر تھے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ پوری دنیا کی جو بہترین لیڈرشپ ہے وہ ان کو مان رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے اندر ایک بہترین صلاحیتیں تھیں. ان جیسا لیڈر نہ تو پیدا ہوا ہے تو قائد اعظم کے بعد، تو نہ آگے آنے والے دور میں مجھے مشکل جو ہے وہ لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا ویژن تھا جو اس ملک کے لیے، وہ بہت جو ہے نا وہ شاید ہی کسی لیڈر میں ہو. تو آگے جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ اسی کو لے کے آگے چل رہی ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قائدین ہیں وہ انہی کی نظریات، انہی کے افکار، اسی کو لے کے اس ملک کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہترین رول پلے کریں. اگر آپ کے حلقے کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے حلقے میں بیسک مسائل کیا ہیں؟ ہمارے حلقہ بہت ہی پسماندہ ترین حلقہ ہے پورے آزاد کشمیر میں. آپ اگر نظر دوڑائیں تو وہ حالانکہ ہمارے حلقے سے پرائم منسٹر رہے، صدر رہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ بہترین یعنی کہ ان کے پاس ایک منصب رہے، لیکن انہوں نے اپنے حلقے میں توجہ نہیں دی. آپ ہمارے حلقے میں جائیں تو وہاں پہ تعلیم کا جو معیار ہے وہ بہت یعنی ٹھیک نہیں ہے. صحت کے مسائل ہیں، روڈ کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، یعنی کہ مسائل سے بھرا ہے ہمارا حلقہ. وہاں پہ جو ہمارے ایم ایل اے ہے جو موجودہ یہ پہلے پرائم منسٹر تھا تو اس نے اس کی کچھ نہیں کیا ہمارے حلقے کے حوالے سے. تو ابھی جب ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا دور رہا 2013 تک 11 سے 16 تک، تو وہ اس میں وہاں پہ پیکیجز تعلیم کے دیے گئے. ہمارا ایک ہاسپٹل ہے اس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا، اور پھر ہماری روڈ تھی جو مین، وہ جو سابق پرائم منسٹر تھا وہ اکھاڑ کے چلا گیا. تو ہماری گورنمنٹ میں حالانکہ ہمارے حلقے سے کبھی جو ہے نا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ کوئی وزیر رہا نہ کوئی ایم ایل اے رہا، لیکن اس کے باوجود ہماری جماعت نے وہاں پہ بے شمار ترقیاتی کام کروائے. اور جو موجودہ سٹنگ ایم ایل اے آئے، پہلے پرائم منسٹر بھی رہا، کے والد صاحب صدر رہے، لیکن انہوں نے نہ ہونے کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے حلقے میں کام کیے، جس کی وجہ سے پسماندگی جو ہے ہمارے حلقے میں رہے. ٹھیک. ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں؟ آپ امیدوار ہیں قانون ساز اسمبلی کے؟
تو جب آپ بن جائیں گے تو آپ کی کیا ڈیولپمنٹ، کیا فوکس ہوگا، کیا چیزیں حل کروائیں گے وہاں کی؟ دیکھیں جی، میرا سیاست میں آنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایک دیکھیں، انسان اگر دنیا میں آتا ہے، بیرونی دنیا میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ لوگ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. ہمارے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور موت تک وہ جو ہے وہ تکلیفوں میں وہ زندگی گزارتے ہیں. آپ ہمارے حلقے میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گی یعنی کہ کتنا یہاں پہ لوگ مشکل زندگی. میں چاہتا ہوں کہ پبلک کی زندگی آسان ہو، ان کو سہولیات میسر ہوں، ان کو صحت کا جو معیار ہے وہ بلند ہو. فرض کیا ہمارا وہاں سے کوئی اگر کوئی پیشنٹ، کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، غریب آدمی اگر 10,000 15,000 20,000 کا جو نوکری کرتا ہے تو وہ اس کے لیے یہاں پہ راولپنڈی اسلام آباد میں آ کے لاکھوں روپے اس کو علاج پہ لگوانے پڑتے ہیں. اسی طرح تعلیم کو آپ لے لیں، تعلیم فرض کیا ایک مزدور ہے تو 15-20 ہزار وہ تنخواہ لیتا ہے، تو یہاں پہ آ کے وہ کس طرح اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ یعنی کہ یہ تعلیم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے، میرا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کا جو صحت کا نظام ہے، تعلیم کا ہے، اسی طرح شہرات کا ہے، جتنے بھی یعنی مسائل ہیں تو وہ اس کے لیے میں کوشش کروں وہ لوگوں کو یعنی کہ ان کی دہلیز پہ ان کو حقوق جو ہے وہ ہم فراہم کریں، ان کو میسر کریں وہ، تاکہ ان کو ان کی زندگی میں آسانی ہو، ان کی آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کی زندگی میں آسانی ہو. میرا مقصد بیسک یہی ہے. تو اگر پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے حلقے کی جو عوام ہے وہ اب یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہمارا سٹنگ ایم ایل اے ہے اس کو یعنی کہ وہ اب موقع نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کا موقع دینے سے بار بار یعنی کہ حلقے کی محرومی اور بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی ہمیں ووٹ دے گی، سپورٹ کرے گی تو ہم انشاءاللہ اپنے حلقے کے مسائل بالکل ترجیح بنیادوں پہ حل کریں گے. آپ کے حلقے میں تنظیم سازی کے حوالے سے بات کریں تو کس حد تک مکمل کر لی ہے؟ دیکھیں جی، ابھی ہمارے حلقے میں تنظیم، ہمارے جو پچھلے ادوار تھے ان میں پورے آزاد کشمیر میں تنظیمی جو مین مرکزی تنظیم تھی وہ فعال ہوتی تھی. جو تحصیل اور ضلعی جو تنظیمیں تھیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں. تو لیکن ابھی جو ہے ہمارے جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں ہمارے پارٹی کی آزاد کشمیر کے جو لطیف اکبر صاحب، انہوں نے یعنی کہ ہر حلقے میں تنظیمی سیٹ اپ بنایا ہے، ہر تحصیل میں، ضلع میں. ابھی ہماری حلقے کی جو تنظیم ہے آج سے 3 سال پہلے وہ آئے، وہاں پہ انہوں نے تنظیم بنائی باقاعدہ. الحمدللہ پوری تنظیم موجود ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے حلقے میں صدر اور جنرل سیکرٹری برائے نام ہوتے تھے، اس کے علاوہ باقی تنظیمی عہدیدار کوئی ایکٹیو نہیں ہوتا تھا. پی ایس ایف کی تنظیم نہیں ہوتی تھی، پیپل یوتھ آرگنائزیشن کی تنظیم نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ آپ تحصیل کی تنظیمیں جو ہوتی تھی وہ بھی نامکمل ہوتی تھی. ابھی الحمدللہ جب ہماری تنظیم بنی مرکزی جو تحصیل کی حلقے کی، تو ہم نے یوتھ کی تنظیم بھی بنائی، ساتھ میں پی ایس ایف کی تنظیم بنائی، اور اس کے علاوہ ہم اس کو نیچے لے کے گئے گراس روٹ لیول پہ، یعنی یونین کونسل میں ہم لے کے گئے. یونین کونسل کی ہم نے تنظیمیں بنائی. وارڈ کی کئی ایسی وارڈز ہیں جہاں پہ ہم نے تنظیمیں بنائی. یعنی ہم نے اپنی بھرپور، اسی طرح پوری آزاد کشمیر میں یعنی کہ ایک، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جماعت کی کامیابی کا راز یہی ایک تنظیمیں ہیں جو اگر ان کو نیچے ہر وارڈ لیول تک لے کے جایا جائے تب جا کے جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں، اور جو قیادت ہے وہ بھی یہاں نیچے سے پیدا ہوتی ہے. اور جو ایک بنیادی ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیا جا رہا پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں، جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کا ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہے. وہ ہوگا تو لوگوں کے مسائل جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے حل ہوں گے. تو انشاءاللہ ابھی جو تنظیم جو ہے نا وہ الحمدللہ ہماری بہتر ہے. ٹھیک ہے، بزنس کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے کون کون سے بزنس ہیں؟ میرا بزنس یہ اوورسیز امپلائمنٹ کا ہے. لائسنس یافتہ میں ہوں. میری کمپنی ہے فراز اینڈ برادر انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے نام سے جو رجسٹر ہے. اور یہ آپ سمجھیں کہ بزنس اس وجہ سے میں نے چوز کیا ہوا ہے 6-7 سال سے کہ یہاں سے بھی میں لوگوں کو اپنی طرف سے سہولت پہنچاتا ہوں. یعنی آپ سمجھیں کہ 2000 کے قریب میں نے لوگ جو ہے وہ بیرون ممالک ان کو بھیجا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو میں نے بالکل فری آف کاسٹ، جو 0 پیمنٹ یعنی 1 روپیہ بھی ان سے نہیں لیا. ابھی بھی میرے پاس یعنی کہ کوئی ایک ٹریڈ ہے، اس کی مطلب جو ویکینسی ہیں وہ یعنی کہ ہم 25,000 میں آپ بھیج رہے ہیں. 25,000 روپیہ کیا چیز ہے؟
اور 25,000 میں بندہ جا رہا اور 1.5 سے 2 لاکھ روپے اس کی تنخواہ آگے وہاں سے، بلکہ اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے. تو یہ میں نے بزنس اس لیے چوز کیا ہوا، یہاں سے میں ایک تو یہ ملک کا فائدہ ہوتا ہے. آج یعنی کہ یہاں پہ پورا ملک یہ سمجھتا ہے ابھی زر مبادلہ یعنی باہر سے ہی سارا کچھ آ رہا ہے. ایک تو ملکی خدمت بھی ہے اور عوام کی جو ہے، جو لوگوں کی جو یہاں پہ جن کا کوئی روزگار کا بندوبست نہیں ہے، تو ہم ان کو کوشش ہوتی ہے ہماری کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو باہر ممالک میں ہم روزگار پہ بھیجتے ہیں. یہی میرا ایک کام ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے ایسا. ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب سے کس حد تک آپ کو لگاؤ ہے؟ سچی بتاؤں، سچی بات ہے، جو ہماری جو زندگی ہے نا وہ میری بیسیکلی مصروف ہے. وہ اس وجہ سے کہ ایک تو کاروباری بھی ٹف معاملات ہیں، اتنا زیادہ میں کوئی وہ نہیں ہوں. ساتھ میں سیاست میں بھی جو ہے ٹائم دینا پڑتا ہے، اور سوشل ورک جو ہے اس پہ بھی میری بہت یعنی توجہ ہوتی ہے. تو بس آپ یوں سمجھیں کہ بس جو کبھی ٹائم ملے تو اس پہ جو ہے نا کتاب پڑھتا ہوں. بالکل نیوز پیپر پڑھتا ہوں ریگولر. یہ جو ہے نا بس زیادہ اس حد تک ہے. ٹریول کرنا کتنا پسند ہے آپ کو؟ ٹریولنگ مجھے بس ضرورت کی حد تک. میری کوشش ہوتی ہے کہ بس جہاں پہ جانا ہو تو وہیں پہ جو ہے نا بس سہولت سے پہنچ جاؤں. باقی جو ہے نا وہ زیادہ میں نہیں پسند کرتا ہوں. پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ آپ کے پسندیدہ شہر کون سے ہیں؟ پاکستان کے شہر میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو 33 ایئرز میری عمر ہے، تو میں زیادہ جو ہے نا میں نے ٹائم ضائع نہیں کیا. صحیح بتاؤں میں نے بھرپور محنت کی ہے، کیونکہ فیملی حساب سے میں کوئی بہت یعنی کہ ہم مضبوط نہیں تھے. تعلیم کے بعد میں فوری روزگار پہ لگ گیا، پھر سیاسی ایکٹیویٹیز رہیں، بیرون ممالک بھی رہا 4-5 سال. تو ابھی جو ہے یعنی کہ مشکل زندگی ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس میں زیادہ شہروں میں جانا مشکل ہوتا ہے. اور مجھے تو زیادہ اسلام آباد جو ہے نا وہ پسند ہے. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ جو وعدے جو یہ گورنمنٹ کر کے آئی تھی، جس طرح اس گورنمنٹ کو لایا گیا، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربے کی ضرورت نہیں تھی. جنہوں نے تجربہ کیا ہے یہ ملک کو پیچھے لے کے جانے کے لیے، آپ ابھی دیکھ لیں 2-3 سال میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. لوگوں کے کاروبار، کئی ایسے لوگ ہیں میں نے خود دیکھا یہ کورونا کے دوران اپنے کاروبار بند کر کے چلے گئے. آپ دیکھ لیں کہ ملک بدترین دور سے چل رہا ہے، مطلب بدترین دور ہے گزر رہا ہے ہمارا ملک. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، دیگر جماعتیں بھی اپنی طرف سے ان کی کوشش ہے کہ وہ، اور عوام بھی تنگ ہے، تو اس جو نظام ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کو آج خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے. یہاں پہ کروڑوں عوام اگر تکلیف میں ہیں، آپ سے نہیں چل رہا. ابھی ان کی ٹیم دیکھیں، ابھی یہ روڈ کا جو ہے 35 ارب مطلب 35 کلومیٹر کی روڈ تھی، اور اس میں اربوں روپے وہ انہوں نے کرپشن کی. اسی طرح اگر ان کو اس طرح کی روڈ لاہور سے کراچی بنانی پڑ جاتی، یا پھر سینکڑوں کلومیٹر روڈ، تو اس میں یہ کیا کرتے؟ یعنی کوئی کام ان سے ڈھنگ سے نہیں ہو رہا. تو ایسی حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ مستعفی ہو جانا چاہیے، نئے الیکشن ہونے چاہیے، تاکہ ایک عوام کی منتخب حکومت آنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک تبھی اوپر جائے گا کہ مکمل جمہوریت جو عوام چاہے وہی حکومت. یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی کسی کو لے کے آئیں، مطلب ماسٹر مائنڈ یہاں پہ پاکستان میں جو سسٹم ہے آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جو عوام جس کو چاہیں وہی آگے آئے، تو وہ پھر بہتر جو ہے نا وہ رول پلے کر سکتا ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو میری پرسنالٹی ہے. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے حلقے کی عوام کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ میری حلقے کی عوام کو یہی میسیج ہے کہ آپ جو 72 سالوں سے ایک وہاں پہ نظام ہے اس کو بدلیں. یہ جو ہمارا حلقے میں جو آپ کا ووٹ ہے، یہی آپ کی طاقت ہے. اگر آپ اس کا استعمال صحیح نہیں کریں گے
تو یہ جو پسماندگی ہے وہ آپ کے گلے پہ رہے گی، یہ نکلے گی کبھی بھی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ عوام کو اس ایم ایل اے کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ یہ عوام جو تھانہ کچہری کے چکر میں جو ایک اس ایم ایل اے نے پوری حلقے میں ایک ہر علاقے میں ایک وہ ٹھیکیدار جو آپ یوں سمجھیں وہ چھوڑا ہوا ہے، تو اس سے بالکل اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ کوئی آدمی آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا، ابھی قانون موجود ہے، ہر ایک چیز موجود ہے پورے حلقے میں۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے کسی وجہ سے، ووٹ دینے کی وجہ سے یا کسی اور جماعت چینج کرنے کی وجہ سے اگر کسی کو پریشانی ہے تو ہم اس کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں، ہم اس کے لیے ہر دروازے پہ جائیں گے۔ بالکل جو ہے وہ آپ کسی کے پریشر میں نہ آئیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں کامیاب کریں۔ یہی میری جو ہے جو پاکستان حلقے اللہ 14 غربی باغ کے جو پسا ہوا ایک طبقہ ہے اس سے میری یہی آواز ہے، اور جو وہاں پہ لوگ ہیں ان سے میں یعنی ہر ایک یعنی مرد و خواتین ہیں جو علماء ہیں، ہر طبقے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا را یہ جو ہمارا حلقے کا جو نظام ہے 72 سالہ اس کو بدلیے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس دفعہ اس ایم ایل اے کو آپ ووٹ نہ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی بہترین خدمت کرے گی، اس سے شاید ہی بہتر کوئی جماعت آپ کی خدمت کر سکے۔ تو یہی میرا ایک پیغام ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ ان فیوچر گاڈ بلیس یو۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ اتنے دور سے ہمارے پاس تشریف لائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو جی۔ تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔